सूरतुल जिन भी मक्की सूरत है, बड़ी मुनफरिद सूरत है ये। अल्लाह तबारक व ताला ने दो मखलूक़ात ऐसी बनाई हैं जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल व शऊर भी दिया है और अच्छाई और बुराई की तमीज़ भी दी है और अच्छाई और बुराई का मादा भी रख दिया है। इसीलिए क़यामत के दिन अकाउंटेबिलिटी भी इन्हीं दो मखलूक़ात की है। सूरतुल जिन के अंदर अल्लाह ताला ने जिन्नात के एक ग्रोह का जिक्र किया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन। ए नबी इस्लाम, आप फरमा दीजिए कि मेरी तरफ वही हुई है इस बात की कि बड़े गौर से सुना है कुरान को जिन्नात की एक जमात ने। फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, तो उन्होंने आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने तो आज एक अजीब कुरान सुना है। यहदी इलर रुश्द, जो राह दिखाता है हदायत की तरफ। फ़आमन्ना बिह, बस हम ईमान ले आए उस किताब के ऊपर। मुसलमान अभी तक ईमान नहीं ला पा रहा। कुरान उसने यानी मुर्दे बख्शवाने का ज़रिया बनाया हुआ है, हिफ्ज़ का ज़रिया बनाया हुआ है, महफ़िल क़िरात का ज़रिया बनाया हुआ है, लेकिन कुरान की तालीमात के ऊपर अभी तक उसकी तवज्जो नहीं है। और उधर जिन्नात को देखें कि एक ही दफ़ा राह चलते हुए नबी इस्लाम को कुरान पढ़ते हुए सुना तो उन्होंने कहा ये तो किताब हदायत की तरफ रहनुमाई करती है, हम बेशक इसके ऊपर ईमान ले आए। हाय हाय हाय। वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, और हम हरगिज़ शरीक नहीं बनाएंगे अपने रब के साथ किसी और हस्ती को। यानी ईमान लाने का मतलब ही तौहीद है। ईमान लाने का मतलब बुजुर्ग बाबों को मानना नहीं है, तौहीद है, एक अल्लाह का तारुफ। और तौहीद भी सिर्फ अल्लाह को मानना नहीं, अल्लाह की मानना और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, और बेशक हमारे आला व अरफा रब की ये शान नहीं है कि उसने किसी को अपनी बीवी या बेटा बनाया हो। ये हम भी पढ़ते हैं ना जब सना व तआला जद्दू का, ये वही अल्फाज है, जद्दु रब्बिना। हमारे ऊंची शान वाले रब की ये शान ही नहीं है कि उसने किसी को अपनी बीवी बनाया हो या अपना बेटा बनाया हो। बुनियादी वही तौहीद की दावत है ना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद व अन्नहु काना यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता, और ये भी राज खुल गया कि हमारे अहमक लोग अल्लाह के बारे में नारवा बातें करते रहे। उनको भी उनके मौलवियों ने गुमराह किया हुआ था। अच्छा, आप देखें, आपको सेम एनालॉजी ये भी नज़र आएगी हमारे इस माशरे की भी, कि जब पहली दफ़ा किसी पे हकीकत तौहीद आश्कार होती है तो वो सबसे पहले ये कहता है यार सानू केड़े पासे लाया सी इन्होंने, साढ़े वड्या ने। पूरी की पूरी सूरत में आप ज़रा अरबी लिंग्विस्टिक का उसलूब देखना है। आप देखते जाएं कि ये कितने प्यारे अंदाज में। आप ज़रा आयत नंबर ये 3 शुरू करें। व अन्नहु ताला, अगली आयत है व अन्नहु काना, उससे अगली व अन्ना, फिर उससे आगे फिर व अन्नहु, फिर उससे आगे व अन्नहुम, फिर आगे व अन्ना, और ये के और ये के और ये के। ठीक है। और यही हमारी जो अदालतों में भी जब लिखी जाती है ना, एक मेन लाइन लिख के ना, फिर उसके बाद उसकी जो कोरोलरीज लिखी जाती है ना, यानी किसी ने सेहत जुर्म से इनकार करना है तो वो 8-10 पॉइंट लिख के देगा, और ये कि मैं उस दिन तो फलां था, और ये कि मैं तो ये कर रहा था। अब ये और ये के साथ वो हकायक खोलते जा रहे हैं कि हम पे ये भी हकीकत खुल गई कुरान सुन के, ये भी हकीकत खुल गई, और ये भी पता चला, और ये भी पता चला। यकीन करें, जब कभी भी मैं सूरह जिन सुनता हूँ ना, तो या और सूरतें भी, तो वो अरबी लिंग्विस्टिक का टेस्ट फील होता है। और ये कि अब आप देखें ना बात कहाँ से स्टार्ट हुई है। ए नबी फरमा दीजिए मेरी तरफ वही की गई कि जिन्नों की एक जमात ने कुरान तलावत करते हुए मुझे सुना तो उन्होंने गुफ्तगू करते हुए आपस में कहा कि हमने आज एक अजीब कुरान सुना जो हदायत और रहनुमाई, यानी हदायत की तरफ रहनुमाई देता है, बस हम उस पर ईमान ले आए और हम हरगिज़ अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। और ये कि हमारा रब जो बड़ी शान वाला है उसने ना किसी को बीवी बनाया ना किसी को बच्चा, और ये कि
ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی الاسلام کا توحید بھرا قرآن سنا تو ہم اس سوچ میں پڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے؟ تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے جو حق پہ مبنی ہے. اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں جنات کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اللہ نے تو کوئی ایسے عقیدے نہیں بتائے ہوئے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بیوقوف، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ وہ جنات کے مردوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس چیز نے جنوں کو غرور میں ڈال دیا. اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہے، کہ جب کبھی بھی سفر کرتے تھے نا تو جا کے وہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے نا، تو اس جنگل میں داخل ہوتے ہی کہتے تھے کہ اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، نعوذ باللہ، بجائے اللہ کی پناہ مانگنے کے. ان میں سے کئی جنات ایسے بھی ہوتے تھے جو خود مواحد ہوتے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے یہ انسان دیکھو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے یہ بھی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. اچھا، اس سے اشارہ مل گیا کہ یہ کرسچن جن تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی الاسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ 600 سال کا فرق ہے. عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں اٹھائے گئے ہیں اور نبی علیہ السلام 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اب شاید کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو سنو ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے سخت پہروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا. یعنی آپ کو پتہ جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے، اڑ سکتے ہیں، ان کو آکسیجن نہیں ضرورت زندہ رہنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے. وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے وہ سنا کرتے تھے اور آ کے دنیا کے کاہنوں کو جادوگروں کو بتا دیتے تھے. اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کچھ غلط بھی، مکس کر کے بتاتے تھے. تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے. اور یہ اب قیامت تک کے لیے پہرا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے تو ہم بڑے آرام سے ان مقامات پر جایا کرتے تھے اور باتیں کان لگا کے سنا کرتے تھے. لیکن اب کیا حالت ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیا جاتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی شر کا ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کو تباہ و برباد کرے گا. ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا کوئی بندوبست کیا جائے. یار کتنے سمجھدار یہ جنات تھے. آپ ذرا ڈسکشن کا لیول دیکھیں، یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو انہوں نے کی ہے. کیونکہ جب پیغمبر آتا ہے نا تو پیغمبر کے ماننے والوں کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم تو کئی راستوں پر گامزن ہیں.
یعنی ہمارے اندر بھی کئی ایک فرقے بنے ہوئے ہیں کہ کننا طرائق قددا، ہم میں سے جو کئی لوگ مختلف راستوں کے اوپر گامزن ہیں، حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے اوپر کہ کوئی گمراہی کے راستے کے اوپر ہے، کوئی اچھائی کے راستے پہ ہے. یہ کوئی قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ سلسلے نہیں ہیں، بلکہ پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کے نہ ماننے والے ہیں، دو گروہ ہیں. وَأَنَّا، اور یہ کہ آپ دیکھیں وہ چل رہا ہے وہی چیز، اور یہ کہ وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے. ایک تو ان کو وہاں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا، پہلے تو کان لگا کے سنتے تھے، جب وہ پابندی لگ گئی، ادھر پیغمبر آ گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی اب پیغمبر کو ماننے میں ہی عافیت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لگتا ہے کہ مخلوقات کے لیے فیصلہ کرتی ہے. تو اب ہمیں یہ یقین آ گیا کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں جا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور اب وہ دیکھیں گے یہ بات جا کے اپنی باقی بھائیوں میں بھی کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب یہ پیغام سنا، دیکھو ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر، قرآن پر. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ کسی ظلم کا. یعنی نہ صرف انہوں نے ایمان قبول کیا بلکہ ایمان قبول کرتے ایک دائی بھی بن کے، کسی مدرسے سے ڈگری بھی نہیں لی انہوں نے جا کے. مزے کی بات دیکھیں نا، کہیں جا کے پڑھتے کوئی عربی صرف ناف سیکھتے یہ وہ نہ، اور نبی اسلام کو پتہ بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کی قرآن کی تلاوت سن کے تو ایک جنات کی پوری جماعت نے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے اپنی قوم میں بھی دعوت توحید کو عام کرنا شروع کر دیا. تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا قرآن، ہم ایمان لے آئے، اب ہمیں کسی چیز کا خوف نہ کوئی ظلم کا اندیشہ ہے اپنے رب کی طرف سے، کیونکہ ایمان لے آئے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک یہ کہ ہم میں سے کچھ تو تابع فرمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں. یعنی جنات میں بھی اللہ کے تابع فرمان بھی ہیں، اللہ کے باغی بھی ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو حق سے منحرف ہو گئے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین.